बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पब्लिक फोरम में मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। और आप हमारे साथ हैं इस वक्त K2 पे लाइव आप देख रहे हैं पेशावर से। और आज बहुत इम्पोर्टेंट शो, क्योंकि आज के शो में हम 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे मौज़ूआत पे बात करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं आजकल। और बहुत से लोग स्पेशली जब से उज़ैर बलोच का केस अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि पीपल पार्टी वाले भी बड़े ही वो जिसे कहते हैं जोश व खरोश से इन हो रहे हैं अब, ताकि किसी न किसी तरीके से प्रेशर ग्रुप बनाया जाए। और आप देख रहे हैं कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो आपस में मुलाकातें भी कर रही हैं इस हवाले से। मिड टर्म इलेक्शंस के हवाले से किसी ने अभी तक बात की नहीं है ऐसे, लेकिन और ना होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी कहा। लेकिन एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, और मेरा ख्याल में इसमें सबसे आगे जो हैं वो PMLN और PPP ऑटोमेटिकली। लेकिन JUI भी आप देख रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि जितनी भी सियासी पार्टियाँ वो इकट्ठे होकर एक प्रेशर ग्रुप बिल्ड करें उनके ख़िलाफ़। हमारे साथ बैठे हुए हैं जी हमारे एक्सपर्ट, बहुत अच्छे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मौसम कैसा है? जिस तरह पाकिस्तान है, जिस तरह पाकिस्तान के आवाम है, तो हम भी उन्हीं से हैं, तो उसी तरह है। मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र है कि पेशावर का मौसम तो आज इस तरह लग रहा है कि हम साथ में बैठे हुए हैं, अमरी में बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में ना। ये मौसम जो पुख्तनख्वा का मौसम है और स्पेशली जो सियासी मौसम है, हाँ, वो कैसे नजर आ रहा है आप आजकल आपको? क्योंकि मौसम तो वैसे भी गर्म है, ऐसे भी गर्म है और वैसे भी गर्म है, तो पुख्तनख्वा और पूरे मुल्क की जो सियासी सरगर्मी है उसमें कुछ तेजी नजर आ रही है आपको? हाँ ज़की भाई, जिस तरह आपने बताया भी इंट्रोडक्शन में कि सरगर्मियाँ शुरू हो गई है। सरगर्मियाँ न सिर्फ ये कि हमें ग्राउंड पर नज़र आ रही है, ख़ासकर देखिए जब हम तारीख़ पढ़ते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को, तो उसमें जो लीडिंग रोल होता है पॉलिटिकल मूवमेंट्स का, वो रोल होता है खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर का। सही। और पेशावर के बाद अगर पेशावर के साथ लाहौर अगर मिल जाए, ये तारीख़ है, या पंजाब मिल जाए, तो पूरे पाकिस्तान का पूरा सियासी नक्शा, पार्लिमानी नक्शा जो है ना, वो चेंज हो जाता है। हमें भी इस तरह लग रहा है कि जो लीडिंग पार्टियां हैं और उन लीडिंग पार्टीज़ में पहली बार इस तरह होगा कि जो तहरीक जिसकी तैयारी हो रही है और जिस तहरीक के पीछे चंद और लोगों के हाथ भी हो सकते हैं, चंद ताकतवर हल्कों का हाथ भी हो सकता है, तो उसमें पंजाब भी अब के बार जब नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के लोग क्लियर होंगे, अभी तक तो वो क्लियर नहीं है कि हमने अपोजिशन में जाना है, हमने बारगेनिंग करनी है, हमने ब्लैकमेलिंग करनी है, हमने क्या क्या ये टैक्टिक्स होती है, ये सियासत में ये तमाम चीज़ें ज़की भाई आपको पता है कि अलाउड भी होती है। तो उसके बाद अगर उन लोगों की जानिब से सिग्नल आ गया, तो फिर ये है कि फिर उसमें पीपल पार्टी भी कूद जाएगी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गैर यकीनी है। सही। आपके लास्ट प्रोग्राम को मैंने देखा भी था, वक़ास साहब ने बहुत अच्छा उस पर तबसरा भी किया था। मैं उनके तबसरे से मुतफिक नहीं हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये साल 2020 जो है, इसके अगले 3-4 महीने इंतहाई अहम है। और मुझे इस तरह लग रहा है कि हुकूमत इन हाउस तब्दीली की बात तकरीबन फाइनल हो चुकी है। -1 कुछ नजर आ रहा है आपको? हाँ, -1 शेख रशीद साहब मेरे कभी पसंदीदा नहीं रहे हैं, मगर इस वक्त जो मिनिस्टर्स हैं उनमें 2 मिनिस्टर्स जो है ना, तो आपकी तरजीहात भी बदल जाती है ना। सही। तो मेरी भी बदल गई है। 2 मिनिस्टर्स बहुत ठीक ठाक बात करें, एक शेख रशीद साहब, और आपको पता भी है, बताने की जरूरत नहीं है, लोग नाराज हो जाते हैं। आपके लिए वैसे भी मैंने बहुत से मसाइल पहले से खड़े किए हैं। तो एक शेख रशीद साहब किसका बंदा है, कहाँ से है, उनकी बात को इस तनाजुर में हम नहीं ले सकते कि वो सिर्फ एक MNA है या एक मिनिस्टर हैं। वो बहुत खास लोगों के खास नुमाइंदे हैं। खास लोग जब मैसेज देते हैं तो शेख रशीद और एक फवाद चौधरी साहब, और दोनों ने इमरान खान की से मुतालिक या हुकूमत से मुतालिक लास्ट वीक में जो बातें बताई है, वो इस जानिब इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए मैं कोई तजिया निगार नहीं हूँ, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ बड़ा, मैं एक लेमैन हूँ। आपसे इस वक्त ये पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही पावर कॉरिडोर्स में क्या हो रहा है, क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, मुझे साफ साफ बताइएगा। हुकूमत जा रही है,
हाँ, क्यों हुकूमत इसलिए डिलीवर नहीं कर सकी? एक तो हुकूमत या नाराज किया है किसी को? नाराज तो जो लेवल ऑफ कमिटमेंट था, एक तो ये है कि उसको 50% तक भी किसी ने मौजूदा हुकूमत ने टच नहीं किया। ठीक है, ठीक है। चंद इदारों के जहन में ये होता है कि वो उनके जहन में बैठाया गया है या उनकी ट्रेनिंग है कि पाकिस्तान को इसकी कौमती सलामती के हवाले से, जोग्राफियाई सलामती के हवाले से और इसकी इंस्टीट्यूशनल जो स्टेबिलिटी उसके हवाले से हम ही ने लेकर आगे जाना है, और बहुत सेंसिटिव भी है, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है। इमरान खान साहब से जो तवक्कुआत वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो रही, और वो आम आदमी की भी पूरी नहीं हो रही, वो तहरीक इंसाफ के कारकुन की भी नहीं हो रही। और आपने देखा भी कि देखे आप जो मैसेज दे रहे हैं, शेख रशीद साहब की बात को फिर मैं दोहराता हूँ, उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत के लिए इसके अपने वज़रा काफ़ी है। ठीक है। शेख रशीद साहब ने ये भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपोजिशन से जाकर लड़े, मसाइल हल करे, या अपने मिनिस्टर्स को समझाने की कोशिश करे कि आप लोगों ने ये बात वहाँ पर करनी है या ये हरकत करनी है या ये नहीं करनी है। यही बात फवाद चौधरी भी कह रहे हैं। आपको फवाद चौधरी का भी पता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। और एक और कैरेक्टर जो लंदन जाकर बैठ गया है, उसके बारे में इतलात ये है कि उसकी जेब में 25 MNAs हैं। आपकी फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त, मतलब इत्तेहादी भी नाराज, ठीक है, उसके अपने मिनिस्टर वहां पर उनका बासर हल्के जो है वो भी नाराज। हाँ, उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई है, अवाम भी नाराज, अपोजिशन पार्टियां जो है ना इकट्ठी हो रही है। अच्छा सर, एक देखें, अब एक आम पाकिस्तानी आपसे ये पूछ रहा है कि एक लेमैन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हुकूमत जा रही है तो ऑल्टरनेट क्या है? कुछ भी नहीं है, पलटना झपटना, झपट कर पलटना। क्या होगा? क्या लहू गर्म रखने का है एक बहाना, वही वाली बात। इलेक्शन तो नहीं हो, मिड टर्म इलेक्शन होते हुए अच्छा, इसमें एक जो हुकूमत अगर नहीं जाएगी तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हाँ, ये बहुत अहम। मिड टर्म इलेक्शन होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। 2 ऑप्शंस हैं। आइन के मुताबिक इमरान खान साहब या कोई भी नहीं कह सकता कि आप मेरी हुकूमत को नहीं गिरा सकते। हुकूमत MNAs के दम पर कड़ी है, MNAs आगे पीछे होंगे। सर वो कहते हैं आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो वो शेख रशीद साहब ने भी कहा है ना, आपकी हेडलाइन में चल रही है ना, उन्होंने कहा कि रियासत के लिए कोई भी ये कोई हकीकत तो ये नहीं है ना। इमरान खान समेत कोई भी, इमरान खान साहब बहुत ताकतवर भी हो जाए, ये नवाज शरीफ साहब के तजुर्बे से और उसकी लॉबिंग से और उसकी माफिया से ताकतवर तो नहीं है ना। ये जहानत में, पॉलिटिकल बार्गेनिंग में ये जरदारी साहब के अशीर भी नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं। सही बात है, वो नागुज़िर तो कोई भी नहीं होता। अब ये है, सीधी सी बात है ज़की भाई के, आप पहले उस पे आए सर, वो इंग्लैंड में जो बैठा हुआ है, इंग्लैंड में बैठे बंदे के पास है 25 वोट, ठीक है, पंजाब के, ठीक है। आपकी हुकूमत कायम है 8 वोटों पर। बिल्कुल। इत्तेहादी अगर निकल जाते हैं 5 आ जाते हैं। सबसे कमजोर तरीन फेडरल गवर्नमेंट है। यानी नंबर्स गेम में थोड़ी सी तब्दीली हुई, हाँ, और गेम पलट गई सारी। आईनी भी है। मैं और आप जब उस पर तबसरा करेंगे तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये आप लोगों ने ज्यादती की है, इसलिए कि वो आइन में है। भाई पार्लिमानी लीडर हैं इमरान खान साहब, वो अकायद ऐवान है, 2018 में लोगों ने वोट दिए थे, अभी नहीं देंगे। इसमें जो इशू है ना, जो कि खबर है, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने अपने तमाम कार्ड जो है ना रिएक्शन में, उसके लिए तो ये अवामी मसाइल में और आप पाकिस्तानी एक अलग लेवल और अलग चीज है ना, वो शौक शौक से भी बाद लोग सियासत शौक के लिए, मोतबरी के लिए करते हैं। तो इशू ये है, 2 पार्टियों के हाथ में अभी है। इमरान खान साहब की हुकूमत इस वक्त किसी की मरहून मिन्नत है ना, आपको ये बात बहुत अजीब लगी, तो वो एक है जरदारी साहब और एक है नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब के जहन में ये है, इस पर बहस हुई है, खबरें छपी भी हैं। नवाज शरीफ साहब के जहन में ये है कि इन हाउस तब्दीली आएगी। एक तो वो खुद बाहर है, दूसरा ऑप्शन ये है कि मरियम भी बाहर है, तो उनका जो अपना इंटरनल इशू है वो भी उधर सॉल्व नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है। दूसरा ये है कि उनके जहन में ये है कि 2018 में मेरे साथ ज्यादती हुई है, अब के बार अगर हम मिड टर्म इलेक्शन में जाते हैं तो मैं जीत जाऊंगा। मैं भी ये कहता हूँ कि 2018 के इलेक्शन में जो हालात थे, अब वो हालात नहीं है, नवाज शरीफ साहब के फेवर में है, अगर ये अपनी सबबंदी करते हैं। जो इन हाउस का वो है, इतने केसेस के बावजूद, हाँ हाँ बिल्कुल, केसेस तो अदालतों ने मजाक किया ना, कुछ साबित होने के बावजूद, वो अरशद मलिक साहब ने जो ड्रामा किया, तो उसके बाद जो है ना, स्टेट भी खुद बहुत परेशान है कि यार होता क्या है, हम क्या फाइल करते हैं और जाकर जो है ना लोग किस तरह अच्छा, तरीके। वो दूसरा जो ऑप्शन है कि आप भूल न जाए, वो ये है कि दूसरा है पीपल पार्टी का,
پیپل پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی حامی ہے، اس لیے کہ پیپل پارٹی کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان کو سپورٹ کریں گے. اگر اس طرح کا کوئی ماحول بن جاتا ہے سچ جاتا ہے. لیکن سر اگر آج فرد جرم عائد نہیں ہوا، اگر کل فرد جرم عائد ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کس پر؟ زرداری اور نہ فریال تالپور پہ. نہ اس سے جو آپ کی پارلیمنٹ کی سٹرینتھ ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑے. آج ریلیکسیشن ملا ہے نا. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سی باتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں عزیر بلوچ کے حوالے سے. ان کی فیملی بھی یہ بتا چکی ہے ثبوتوں کے ساتھ کہ بھئی یہ لوگ آتے رہے ہیں وہاں پہ، دے نو ایوری تھنگ. لیکن اس کے باوجود وہ چیز ابھی آج فرد جرم عائد نہیں ہوئی. اچھا ہم اپنے صوبے کی طرف ذرا آتے ہیں تھوڑا سا. اچھا عزیر بلوچ کے ساتھ میری ایک ہمدردی ہے چلتے چلتے. کیوں؟ وہ جو ایک تو یہ ہے کہ لیاری گینگ جو ہے نا، اس پر پروگرام کریں گے نیکسٹ. ایگزیکٹلی یس. آپ کو پتہ ہے یہ ٹی ٹی پی اور باقی جو القاعدہ اور اس قسم کی چیزیں جو ملیٹنسی ہم نے بھگتی ہے، یہ لیاری گینگ اور کرم ایجنسی میں چند گینگز ہے، یہ اس سے پرانے ہیں. صحیح. عزیر بلوچ کے ساتھ میری ہمدردی یہ ہے، یہ آپ کو بہت بری لگے گی اور لوگ بھی گالیاں دیں گے، مگر ٹھیک ہے، ویسے ایک اتنا ٹینشن بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اس کے کھاتے میں ڈالے گئے ہیں 180. بالکل. ہاں نا 198. تو اگر وہ 2 مزید کو مار دیتا تو کم از کم 2 سینچریاں جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتی. اچھا ناظرین، اس قسم کے کریکٹر ہوتے ہیں ہر حکومت میں، ہر پارٹی میں. اب آتے ہیں اپنے صوبے کی طرف. شاہرام ترکی اور عاطف خان، بڑے عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا. یہ شاہرام کا امکان ہے اس وقت کابینہ میں. جی. تو عاطف نے پھر کیا کیا؟ مطلب اس نے کون سا پھر اتنا بڑا گناہ کیا؟ ہاں یا تو پھر دونوں کو نہ لیتے، کیونکہ مسئلہ تو دونوں نے خراب کیا تھا نا. میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہی نے اسی پروگرام میں یہ خبر پہلی بار ڈسکس کی تھی کہ شاہرام ترکی کو راستہ دیا گیا. یہ میرے خیال میں 1 مہینے پہلے. جی بالکل 1 مہینے پہلے. خبر نیوز ہی نے اس کو بریک کیا تھا. وجہ ہے 2 وجوہات ہے. ایک یہ کہ شاہرام ترکی کبھی بھی چیف منسٹر کی دوڑ میں شامل نہیں رہا. عاطف رہا ہے. وہ اس کا اتحادی تھا، اس کا سپورٹر تھا، مگر خود کینڈیڈیٹ نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنل ایشو ہے، مطلب اس سے سی ایم کو تھریٹ نہیں ہے. اس سے تھریٹ نہیں ہے. عاطف کو ہے. عاطف خان صاحب جو ہے نا بالکل اسٹریٹ فارورڈ گئے تھے. اور سچی بات یہ ہے کہ میں عاطف خان کے حق میں تھا، اب بھی ہوں، کہ وہ انتظامی طور پر محمود خان صاحب سے اچھے چیف منسٹر ثابت ہو سکتے تھے، حالانکہ ان کے ساتھ میرا دعا سلام نہیں ہے. مگر جو صوبے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ ٹھیک طریقے سے ڈیلیور کرتا ہے. تو بلنٹ ہے، وہ بہت چیزوں کو سمجھتا بھی ہے، اس کو طریقہ بھی آتا ہے، اس کا تجربہ بھی ہے. ادھر جو ہے نا صرف شرافت سے اور رواداری سے کام نہیں چلتا، حکومت چلانے کے لیے بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک الیکشنیئرز کا ایک لیبل ہوتا ہے، ایک امپورٹنس ہوتی ہے الیکشن میں. یہ ہے کہ ثوابی میں عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے پاس شاہرام ترکی یا ترقی فیملی کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے. وہ ان کی مجبوری ہے. ثوابی بہت اہم جگہ ہے، اور وہاں جا کر مردان میں بہت سے لوگ آلریڈی تحریک انصاف میں ہیں اور مزید کو شامل کیا جائے گا. تو یہ 2 اسباب ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک سیکنڈ اس میں کسی اے این پی والے آنے کا بھی کہیں سے کوئی مردان کی بات کر رہا ہوں، کسی اے این پی کے بڑے نام کا بھی شامل ہونے کا کچھ ہے ایسے؟ نہیں، بڑا نام تو نہیں ہے، مگر چھوٹے نام ہیں. چھوٹے نام ہیں. پیپل پارٹی کی ہے، اے این پی کے ہے، جے یو آئی کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو پھر ڈیفینیٹلی ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں اگر کیبنٹ میں شامل ہوتے ہیں شاہرام ترکی صاحب تو میرے خیال میں یہ محمود خان صاحب کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی بہتر ہے کہ ٹھیک ہے یار ایک بندہ اویلیبل تو تھا نا، اسٹرینتھ مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اوکے ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں تو اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈسکشن جو چھڑ چکی ہے پورے پاکستان میں، اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک.
جی ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر پبلک فورم میں ذکی الرحمان آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید جی. پشاور سے لائیو عقیل یوسفزئی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. چلتے ہیں جی دوسرے موضوع کی طرف. اور اس وقت ہم جو اس وقت پاکستان میں کچھ حلقے جس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، ہاں سیاسی اور عوامی حلقوں میں اس پہ بہت بڑا رد عمل بھی آیا ہے. اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر ہے اس پہ بات کرتے ہیں. عقیل بھائی، یہ سٹارٹ کب سے ہوا تھا؟ اور کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت میں اس کو اجازت ملی تھی. تھوڑا سا اس پہ بحث کیجئے گا، ذرا بتائیے گا ہمیں کیا مین مسئلہ کیا آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے بارے میں، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنلی ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے یا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جس کو ہم پھر آرگومنٹس کی بنیاد پر کاؤنٹر بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ بتاتے نہیں ہے کہ یہاں پر منارٹیز کے ساتھ، بین اقلیتوں کے ساتھ ہم کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر بہت سے ہرڈلز بھی ہے، بہت سی مشکلات بھی ہے قانون سازی میں بھی ہے. آج اس ایشو پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ریئیکشن آیا ہے. ٹھیک، اب معاملہ انتظامی ہے، سیاسی ہے یا جو کچھ بھی ہے، مگر ایمنسٹی انٹرنیشنل اتنا بڑا ادارہ ہے کہ اس نے پوری دنیا میں ہمیں نوٹس برباد کر کے رکھ دیا کہ پاکستان میں 21ویں صدی میں ایک اسلام آباد اس کے سب سے جدید شہر میں جو اس کا کیپٹل ہے، وہاں پر لوگ نکل آئے ہیں یا لوگ تھریٹس کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک مندر کو تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. جب ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان کے بارے میں یہ امپریشن بہت زیادہ گیا اور اقلیتوں کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنلی بہت نوٹس لیا جانے لگا، تو اس میں ایک ڈیزائننگ پلاننگ بھی شامل تھی. نواز شریف صاحب کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم چند سمبالک میسیجز کے طور پر جو ہے نا ہم بنائیں گے مندر. آلریڈی یہاں پر مندر ہے، یہاں پر کوئی ایشو ہے نہیں، ان کو تمام آزادی حاصل ہے. پاکستان کے آئین کے تحت 1973 کے آئین میں جو پاکستان کی اقلیتوں کو حقوق حاصل ہے، میرے خیال میں وہ ایگزامپلری ہے، مثالی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن میں فرق ہو سکتا ہے. وہ میرے اور آپ کے حقوق کے بارے میں بھی ہمیں بھی تحفظات ہے، اگر ان کو ہے تو وہ بھی پاکستان میں کوئی بڑا ایشو ہے نہیں. کوئی بھی ملک آئیڈیل نہیں، اور وہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں ہم سے جتنے زیادہ اچھے پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، اب جا کر وہاں پر قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوئی، عدالتوں میں بات گئی ہے، چند لوگوں نے کہا یہ پاکستان کی شناخت اور نظر پاکستان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ایک بات میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ 3 حلقوں کی یا 3 ہم ان کو چیزیں تو نہیں کہہ سکتے، حقائق کی اگر زبان ہوتی تو وہ اتنی رولی تھی 3 چیزیں: ایک اسلام، ایک پاکستان اور ایک پشتو. ان 3 چیزوں کو جس طریقے سے ہم نے اپنے مفادات کے لیے ایکسپلائٹ کیا، میرے خیال میں شکر ہے کہ ان کی زبان نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، بس روتے ہی رہتے. قبلہ ایاز صاحب سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ان سے زیادہ اس پہ سیر حاصل کون بات کر سکے گا. اور واقعتاً اس میں قبلہ ایاز صاحب سے بھی پوچھیں کہ واقعتاً اگر ہم ایک مندر بناتے ہیں اسلام آباد کے اندر تو اس سے پاکستان اور پاکستان کی نظریے کو کوئی خطرہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ قبلہ ایاز صاحب ہیں اس وقت لائن پہ. اچھا، تھوڑی دیر کے بعد جی ان سے بات ابھی ہو رہی ہے. ہیلو، السلام علیکم سر. السلام علیکم جی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں جی؟ خیریت ہے الحمدللہ سر. اچھا سر بتائیے گا، ابھی بات ہماری اسی پہ ہو رہی تھی کہ اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر ہے، بہت سے ایسے سیاسی اور عوامی حلقے ہیں، ان کا رد عمل بھی اس پہ آیا. سر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم مسئلے پہ آپ نے یہ سوال اٹھایا. ہمیں آج ہی حکومت کی طرف سے متعین سوال آ گیا ہے جی، جس میں ہم سے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت اپنے اخراجات، مالی سپانسرشپ کسی مندر غیر مسلم عبادت گاہ کو دے سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ وہ متعین سوال ہے کہ جس کو آج ملتے ہی ہم نے اپنا جو شعبہ تحقیق ہے، ریسرچ ڈپارٹمنٹ، اس کے حوالے کر دیا ہے اور امید ہے کہ اب شعبہ تحقیق اس پر کام کرے گا اور وہاں سے جو جواب مل جائے تو وہ پھر ہم کونسل کی جو ایتھکس باڈی ہے، سب سے بڑی باڈی ہے، اس کے سامنے پیش کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کا اپنا ذاتی سر کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ اگر میں پوچھوں کہ قبلہ ایاز صاحب آپ بتائیں. ذاتی نقطۂ نظر تو
اصل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کا کوئی ذاتی نقطہ نظر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دراصل چیئرمین جو ہے وہ ترجمان ہوتا ہے اس نقطہ نظر کا کہ جو شعبہ تحقیق تیار کرے اور پھر جو ایپکس باڈی ہے, جو سب سے بڑی باڈی ہے, وہ پاس کرے. صحیح. لیکن میں صرف اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جی پلیز, ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کا نقطہ نظر ابھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ صورتحال دیکھیں تو وہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں عبادت گاہیں جو ہیں وہ حکومتی فنڈ سے بنتی نہیں. مثلا آپ مساجد ہیں, ٹھیک ہے, تو اب اتنی مساجد روزانہ بنتی ہیں, ہر جگہ پہ مساجد بنتی ہیں, تو حکومت نے تو کبھی مساجد کو سپانسر نہیں کیا الا یہ کہ جو سرکاری مساجد ہمیں اوقاف کی صورت میں ملی ہیں, ہاں, تو وہ ایک اور صورتحال ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے تاریخی طور پہ آپ دیکھیں تو بہت بڑی تعداد چرچز کی, گرجا جو ہیں, مسیحی جو کلیسائیں ہیں, جی, وہ برطانوی دور سے بلکہ اس سے پہلے پرتگالی دور سے وہ انڈیا اور پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد گرجاؤں کی ہے. تو وہ ایک تاریخی روایت ہمارے پاس ہے, اس کو بھی مسیحی جو ہیں اپنے طور پہ فنڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کراچی کے اندر, سندھ کے اندر بے شمار آپ مندر دیکھتے ہیں, آپ گردوارے دیکھتے ہیں. پشاور کا رام داس کا گردوارہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل, بہت بڑا گردوارہ ہے. تو وہ سکھ کمیونٹی اپنے طور پہ چلاتی ہے. تو عمومی طور پہ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہے, اس کے اندر تو طریقہ یہی ہے کہ جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں وہ لوگ اپنی مدد سے, اپنے فنڈ سے چلاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں پہ حکومتی اجازت اور حکومتی فنڈ کے بغیر کوئی عبادت گاہ نہ بن سکے. مثلا آپ مالدیپ میں آپ دیکھیں تو کوئی بندہ مسجد نہیں بنا سکتا. حکومت کی مسجد باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹ ہوگی, اس کے بعد حکومت پھر اپنے خرچ سے مسجد بناتی ہے, پھر حکومت باقاعدہ اس میں امام, مؤذن اور خادم کا تقرر کرتی ہے. تو اب پاکستان میں ایک صورتحال ہے, آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی ہے, متروکہ وقف املاک. یہ وہ وقف املاک ہیں کہ جو انگریزوں کے جانے کے بعد پاکستان کے اندر اور بھارت کے اندر مسلمانوں کی املاک اور یہاں پہ ہندوؤں کی املاک بہت بڑی تعداد میں. اب اس کے پاس بے انتہا بجٹ ہے. اب یہ دیکھیں گے, ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا متروکہ وقف املاک جو ہے, صحیح, جو ہے ہی دراصل مائنارٹیز کے لیے, یعنی جو غیر مسلم اقلیت ہیں ان کے لیے, کیا ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ سوال بھی ہم نے ذاتی طور پہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے. اچھی بات. قبلہ ایاز صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دو سٹیٹس ہیں, ایک اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے ہے, مگر جو ہم آپ کو جانتے ہیں, جو آپ کی خدمات رہی ہے, جو آپ کا ایک اعتدال پسند رویہ رہا ہے, بیانیہ رہا ہے, تو آپ کو اس طرح لگ رہا ہے کہ جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں پاکستان کے اندر اقلیتوں کی اوورال آئینی حقوق کی, تو آپ کو اس میں کوئی سقم, کوئی کمزوری, کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ آج بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو ہے نا اس مندر والے ایشو پر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہاں پر اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے رویے جو ہیں یہ اقلیتوں کے ساتھ تاریخی طور پہ تو بہتر رہے ہیں, لیکن اب کچھ عرصہ ایسا ہوا کہ وہ رویے جو ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں. پہلے اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو کبھی چرچ, کبھی مندر, کبھی گردوارے کے خلاف کوئی ایسا مظاہرہ یا کوئی ایسی صورتحال پاکستان کے اندر نظر نہیں آئی, بلکہ بہت اچھے تعلقات برقرار رہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصہ ہوا کہ اس میں یہ جو تعلقات ہیں یہ کچھ کمزوری کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے, ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مختلف حکومتوں نے صحیح طریقے سے اور سوچ سمجھ کے یہ پالیسی بنانے کی کوشش نہیں کی
کہ ہم جو ہمارے غیر مسلم اقلیت کمیونٹی ہے جو کہ ہمارا حصہ ہے، جزء لا ینفک ہے، انسیپریبل پارٹ ہے، ان کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح. یہ لوگ جن کالونیوں میں رہتے ہیں، جو ان کی رہائش گاہیں ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ انسان کا وہاں پہ رہنا تقریباً ناممکن ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کی طرف آئے. جس طریقے سے ان کی تعلیمی صورتحال ہے یہ بہتر بنانا چاہیے. ان کے اندر بے انتہا پوٹینشل ہے، ایسے نوجوان ہیں ان کے اندر کہ ان کو اگر ہم بہتر تعلیم دیں تو یہ پاکستان کی بہتری کے لیے زبردست کام کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی ایک ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ جو اقلیتوں کو اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے مستقبل بینی کی اساس پر مبنی ہو. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں سینیریو جو ہے اس وقت اس کو واضح کیا. لیکن ایک چیز جو ہے عقیل صاحب کہ ٹھیک ہے کمیاں ہوں گی ہر جگہ، لیکن میں ایک چیز پہ پھر ایک عام پاکستانی کی طرح ایک بہت معصومانہ سا سوال میرے ذہن میں آیا کہ یار جب چیزیں بگڑنے پہ آتی ہیں تو ہر طرف سے بگڑنے پہ آتی ہیں. ہاں یہ بھی آپ نے یہ معصومانہ سا سوال تھا، یہ سوال نہیں تھا، یہ تبصرہ ہے. یہ زبردست تبصرہ ہے. نہیں ریئلی مطلب آپ دیکھیں ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. بہت یہ جو میں نے قبلیہ صاحب کی توجہ بھی دلائی ہے، اور وہ اس پر ایک بہت اچھی سٹوری کی ہے پشاور کی ایک جرنلسٹ نے، اس سے انمول سے بھی بات کریں گے ہم کہ انہوں نے کیا دیکھا. پشاور کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پاکستان کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہاں پر پاکستان کے لیے جو 2-3 تھریٹس ہیں نا، اس میں یہ فرقہ واریت اور یہ مذہبی کلیشز جو ہے نا، ریلیجیس کلیشز، یا ان کے درمیان جو اعتماد سازی کا ایک اور دشمن اسے استعمال بھی کرتا ہے. دیکھیں نا، ہم ایک تصویر چلا رہے ہیں، ایک بندہ جا کر اس جگہ پر جہاں پر مندر نے بننا ہے یا نہیں بننا، وہاں پر جا کر اذان دے رہا ہے اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہ حب علی میں نہیں ہے، بغض معاویہ میں لوگ کام کرتے ہیں. اس کا میسج بہت غلط جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ایک قبلیہ صاحب نے بات کی، مگر ہم نے جو ہے نا اسی حکومت نے جامع حقانیہ کو 31 کروڑ ہے کہ 20 کروڑ 20 کروڑ چل 15 کروڑ بھی کر لیں. ہم ماضی میں اپنے اس قسم کے اداروں کو سپانسر کرتے رہے ہیں. پھر ایک مثال اور بھی ہے، یہ ریئیکشن کرتارپور راہداری کی تعمیر کے وقت کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا؟ اس وقت حالت کچھ اور تھے شاید، اب جو آپ کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ ریئیکشن ہمیں جامع حفظہ سے کے بعد جو ملیٹنسی گئی ہے، جہاں پر گئی ہے، اور جتنے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں، اب بھی آپ کے سی ڈی اے نے جامع حفظہ کے لیے کوئی پلاننگ کی ہے؟ ابھی تک ہمیں وہ پلاننگ نظر نہیں ہے. انٹرنیشنلی اس ایشو کو گزشتہ مہینے میں پھر سے اٹھایا گیا. یہ تمام وہ حقائق ہے جن کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا کہ اس پر آپ کو نہیں چاہیے، آپ کو ذہن میں یہ نہیں ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ کے مذہبی امور کے جو وہ ہے ہمارے منسٹر ہے قادری صاحب جی، وہ غیر ضروری چیزوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے، ان کو آ کر ایک پریس کانفرنس کرنا چاہیے. بھائی آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کیوں بنا رہے تھے منظر کو؟ بالکل مسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے مسائل جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا، جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مس ہینڈلنگ اور ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو ہے نا، یہ اب میں اس کے حق میں ہوں. بالکل حکومت کو ایک اچھا میسج دینے کے لیے مندر بنانا چاہیے، اتنے پیسے لگتے ہیں اس پر بھی لگ جائے، ہم ایک اچھا میسج دیں گے. جب ہم بابری مسجد کی بات کرتے ہیں، جب ہم کشمیروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہمیں عملاً یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں. سر انڈیا میں اگر انہوں نے مسجدیں بند کرنا شروع کر دی یا ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، آپ نے اگر مذہبی ایشو کو چھیڑنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ارطغرل غازی کو، شکر ہے وہ نام تو مجھے ابھی ٹھیک ہے، میں ٹرکش میں بولتا ہوں. اچھا، اگر آپ ان تمام نیریٹیوز پر کام کر رہے ہیں یا میتھس پر کام کر رہے ہیں، تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ اس ملک کا پہلا وزیر قانون جو ہے نا وہ ہندو رہا ہے، جوگیندر ناتھ منڈل. سر وہ یہ تو آپ دیکھیں بانی پاکستان نے جو پاکستان بنایا تھا یا ان کا جو بیانیہ تھا، وہ ہمارے لیے ایک مشورہ ہے نا. اور سر ہمارا تو ہمیں کیا، آپ دیکھیں نا، ہمارا تو K2 کا یہی، ہم نے اپنے AVD چینلز میں کبھی ان کو مائنورٹیز بھی نہیں کہا.
اس لیے کہ میں ایک بار پروگرام میں ان ہی پر ایک پروگرام آپ کو یاد ہوگا پلان کر رہا تھا, وہ میرا واحد پروگرام تھا جو کہ ہماری ٹاپ مینجمنٹ نے کہا کہ نہیں ہم ان کو جو ہے نا الگ سمجھتے نہیں ہیں, غیر مسلم پاکستانی مائنورٹیز نہیں ہیں. اور پشاور کی بات دیکھیں یہ ایک جو ایشو ہے. شمشان گھاٹ آپ نے ایک طرف اشارہ کیا جو چل بھی رہے, شمشان گھاٹ نہیں ہے یہاں پہ, اٹک میں ہے, بہت افسوس اٹک لے کر جاتے ہیں. یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے سکیاتری, تو اس کے دو پہلو ہیں, ایک انتظامی ہے. انتظامی یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو میری معلومات ہے وہ انمول اس پر تبصرہ بھی کر دے گی اگر وہ لائن پر ہمیں مل جاتی ہے, اس لیے ان کی سٹوری ہے. جی وہ لائن پہ ہے. ہیلو السلام علیکم انمول. ہیلو, اچھا ملا رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا بتائیے کہ سر اس کا یہ تھا کہ ایک انتظامی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی وہ جو ان کی آخری رسومات ہوتی ہے ان کی اپنی فارمیلٹیز ہے, ان کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے, اور ان میں سے ان کو پورا کرنا حکومت یا انتظامیہ کی ذمہ داری میں آتے ہیں تو آپ کریں, یہ حکومت کی ذمہ داری. سر انمول لائن پہ پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم انمول. ہیلو السلام علیکم انمول. وعلیکم السلام. جی انمول مجھے یہ بتائیے گا, ویلکم ٹو دا شو. فرسٹ آف آل پلیز آپ بتائیے گا آپ نے جو سٹوری کی ہے, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت مائنورٹی غیر مسلم جو پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میں تو مائنورٹی کہوں گا بھی نہیں. کیا کہیں گی آپ پہلے تو اپنی سٹوری کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا تاکہ اسی تناظر میں ہم بات کر سکیں. پھر دیکھیں سٹوری اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اقلیت کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ورشپ کے پلیس بنا سکتے ہیں. جیسے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں فنڈامنٹل پوائنٹ یہی تھا کہ جو آپ کا کمزور طبقہ ہیں, جو اقلیتیں ہیں, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گرجا گھر بنا سکتے ہیں, اپنے مندر بنا سکتے ہیں, جو بھی ان کے ورشپ پلیس ہیں وہ بنا سکتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ریاست مدینہ کے اس بیس پہ ہم لے کے جا رہے ہیں تو کیا ریاست مدینہ یہ ہے کہ وہ اپنی اقلیتوں کو اس کا حق نہیں دے رہی ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ نہ آپ کے پاس یہاں مسیحیوں کے لیے قبرستان ہے, وہی جو گورے بنا گئی گورا قبرستان سب سے ہی ہے, اس کے علاوہ ادھر دفنانے کی بھی جگہ نہیں رہی اب. اور شمشان گھاٹ تو ہندوؤں کا آپ کے نہ پشاور میں ہے نہ آپ کے کیپٹل میں اسلام آباد میں ہے, تو آپ کو صرف اپنے ان کو لاسٹ ریچول کے لیے ہندوز کو اٹک تک جانا پڑتا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جلا دے, جو کہ بہت ایکسپینسو ہے. 40,000 to 50,000 لگتا ہے لکڑی لینا, پھر آپ نے گاڑی ارینج کرنا, وہاں جانا. تو اقلیتیں اپنا کھانا افورڈ نہیں کر سکتی دوسرے ٹائم کا, تو وہ یہ اپنے مردے کو جلانے کے لیے 40 سے 50 ہزار کہاں چلائیں گے؟ صحیح بات. اچھا سر جی بالکل, وہ آپ کی سٹوری میں نے پڑھی بھی ہے اور اس میں بہت سی اور چیزیں بھی ہے. اوورآل جب آپ مشاہدہ کرتی ہے اور آپ ایم پی ایل بھی کر رہی ہے, آپ جرنلزم سے ریلیٹڈ بھی ہے, آپ تمام چیزوں کو جو ہے نا ان کو دیکھتی بھی رہی ہے, واقعتاً پاکستان کے اندر جو اقلیتوں کے حقوق ہے ان کو تھریٹس یا فیئرز جو ہے وہ لاحق ہے یہاں پر, ان کا سٹیٹس جو ہے نا کن کن شعبوں میں ان کو اقلیتوں کو یہاں پر حقوق نہیں دیے جاتے ہیں؟ سر یہاں تو آپ بتائیں جو ہمارا ٹریڈ یونین ہے, ٹریڈ یونین میں آپ ایک بھی اقلیتی انسان بتا دیں اقلیت کمیونٹی سے, یا آپ ہندوؤں میں سے آتے مسیحوں میں سے بتا دیں, کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. سکھوں میں سے کوئی نہیں آپ کو ملے گا ٹریڈ یونین میں. تو کون جانے گا کہ ان کے حقوق کیا ہیں؟ اور اگر آپ کسی شعبے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو تو کوٹا بھی 5% جو کوٹا ہے گورنمنٹ جابس کا, اس کوٹے میں آپ کے پاس مسیحی بھی آتے ہیں, ہندوز بھی آتے ہیں, آپ کے پاس سکھ بھی آتے ہیں, اور جتنی ہمارے پاس اقلیتیں ساری آتی ہیں. تو کیا وہ 5% کوٹا جو ہے وہ ہم سب کو پورا کر سکتے ہیں؟ جہاں بھی ہوتا ہے, جس ملک میں بھی اقلیتیں ہوتی ہیں, پہلے اس ملک کے آپ مائنورٹیز کو آپ سینسس کے تھرو دیکھتے ہیں کہ ہماری سینسس میں مائنورٹیز کتنی آئی اور اس کے حساب سے آپ کوٹا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں تو مائنورٹیز کا سینسس تک نہیں ہوا. صحیح. اچھا تھینک یو سو مچ انمول شیراز, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ سے رابطہ کریں گے, اللہ خیر کرے. میں تو یہ سمجھنے لگا ہوں ابھی, سوری سر میں یہ کہتے ہوئے کچھ عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ, جیسے میں نے کہا نا کہ ایک چیز خراب ہوتی ہے تو سب چیزیں خراب ہونے شروع ہو جاتی ہیں. کچھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے, کچھ انڈائریکٹلی بھی لوگ اس میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بک اپ کر رہے ہیں کہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہاں گڈ, شاباش شاباش, اس مسئلے کو اٹھاؤ اور بھی اٹھاؤ. یہ چیز جو ہے نا یہ خطرناک ہے سر ہمارے. اس کو ذرا حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں, کیونکہ سٹیٹ سب سے پہلے ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. اور پاکستان میں تو ہمیشہ ہی غیر مسلم پاکستانیوں کو حق دیے گئے ہیں, حقوق دیے گئے ہیں, اور اب پھر بھی دیں گے.
لیکن یہ سچویشن جو ایک کریٹ ہو گئی ہے اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ حادثہ یا واقعہ یا یہ جو خبر بن گئی کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی بھی تشویش آ گئی ہے، ریئیکشن آ گیا ہے، آج ہی آیا ہے، اس کو حکومت نے مس ہینڈل کیا ٹھیک طریقے سے، جو کہ ان کا ایک طرز حکمرانی ہے، جو ان کا ایک طریقہ ہے۔ آپ ایک اچھا کام کرنے جا رہے تھے، اگر آپ کے قانون میں آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے، اور عقیب ایاز صاحب کو میری یہ درخواست بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اتنا لمبا چکر پٹواریوں والا چکر اسے بس جو اوپینین ہے وہ دے دے کہ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی وہ بتا دی۔ بالکل آپ نے ان شارٹ بالکل اچھا بتا دیے کہ جو اوپینین ہے وہ سر بریک ہے، اور اس کے بعد ہم آئیں گے ناظرین اپنے افغانستان کا پورشن ہے، نیکسٹ موضوع جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر اے ویری شارٹ بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ ایک دفعہ جب حالات خراب ہونی شروع ہوتی تو ہر جگہ خراب ہوتی، افغانستان میں بگڑتی صورتحال جو ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس سے جو خیبر پختونخوا کو درپیش خطرات ہیں، ممکنہ خطرات ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پاکستان کا طورخم چمن اور میرے خیال انگور اڈا بھی کھولنے کا وہ کھولیں گے ابھی، ٹھیک ہے۔ کیا پچھلا ہفتہ کیسے گزرا سر افغانستان کے حوالے سے؟ پلیز اس سے پہلے اگر آپ اجازت دے دیں، پلیز یہ ہم نے مندر کی بات کی، ایک تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو فوری طور پر جو انمول شیراز نے بات کی اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ ہے، صحیح بات ہے، خیبر پختونخوا پاکستان کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں کبھی بھی اس قسم کی کلیشز کا شکار نہیں رہا۔ 47 میں جب پورے ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں فسادات ہو رہے تھے، ذکی بھائی آپ یقین کریں کہ انگریزوں نے اس کو لکھا ہے، وہ کہہ رہے کہ خیبر پختونخوا کا شہر پشاور، ایبٹ آباد اور ہری پور ہری سنگھ کے نام پر ہے، وہاں پر مسلمان آ کر ہندو اور سکھوں کے گھروں کے سامنے بندوقیں اور ڈنڈے لے کر جو ہے نا بیٹھ گئے تھے کہ ان کے گھر پر کوئی حملہ نہ کریں۔ یہ ہماری روایت رہی، ہماری تاریخ رہی ہے، اور ان لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے معاشرے کو بنانے میں، ہمارے معاشرے کو جس طرح قبلہ ایاز صاحب نے بتایا بھی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور اسی حوالے سے بات کروں، ایک شمشان گھاٹ کا ایشو جو ہے نا، اس کو حل ہونا چاہیے، یہ ان کو بہت تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کلاس سے یہ تعلق رکھتے ہیں 80% لوگ، یار وہ ہم جیسے لوگ جو ہے نا 50,000 روپے ایک میت کی برداشت نہیں کر سکتے، کس طرح کریں گے؟ پھر پورا قافلہ جو ہے نا جاتا ہے وہاں پہ، جائے گا ادھر۔ مگر اسی کی آڑ میں ایک اچھی بات بھی کی جائے، وہ یہ ہے کہ ماضی ہمارا بہت شاندار رہا ہے، یہ ہماری فیملیز کا، ہماری کمیونٹیز کا حصہ رہے ہیں، اور اب بھی یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 4-5 گردواروں کی تصویریں آئی ہے، سب لوگ ادھر گئے، ہم بھی آج تصویریں چلا رہے ہیں اپنے پروگرام میں، کہ وہاں پر لوگوں نے جا کر بات کی۔ اجمل وزیر صاحب گئے ہیں، انہوں نے بھی وہ جو سکھ یاتری تھے ان کے گھروں میں گئے ہیں حکومت کی نمائندگی پر۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، مگر ان لوگوں نے بھی کل 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی اور اظہار یکجہتی کیا۔ اس والے ایشو کو جو شمشان گھاٹ اور باقی سہولیات ہے، اس کو مثال بنا کر حکومت جو ہے نا کچھ بھی کر سکتی ہے، اور حکومت میں ان چیزوں کے لیے فنڈ بھی ہے، آپ کے بجٹ میں اس کے لیے ہے۔ جو کوٹے کا ایشو انمول نے اٹھایا ہے اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ افغانستان کی جو صورتحال ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس کے ساتھ لنک بھی کر سکتے ہیں، اور شاید کہ کچھ ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جب ہم اسی پروگرام میں بار بار کہتے رہے کہ خدا کے بندو، یہ جو امن ہے یہ عارضی ہے، اس لیے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہ صوبے ہیں جہاں کے تمام تر فیصلے یا اقدامات یا افٹر شاکس جو ہے نا وہ کابل سے، جلال آباد سے اور قندھار سے آتے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دونوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہم نے کولا یہ جو غلام خان کا جو کاریڈور ہے وہ کھول لیا،
ٹھیک ہے، افغانستان نے ویلکم بھی کیا، ہم نے اپنے پروگرامز میں جو ہے نا، بلکہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے خیبر نیوز کا اور کیسو کا بھی حصہ ہے، ہم بار بار کہہ رہے بھی تھے کہ تجارت کو فروغ دیا جائے. ہوا کیا، تیسرے دن وہاں پر جو ہے نا اٹیک شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، شمالی وزیرستان میں. اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے، اس کے فوراً بعد کیا ہوا ذکی بھائی، یہ بہت سی چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے وزیروں کو اور مشیروں کو سمجھ نہیں آتی. وہاں پر اٹیک شروع ہو گئے، کراچی میں ایک اٹیک ہو گیا، کوئٹہ میں ہو گیا، پشاور میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے نا بارودی مواد اٹھایا گیا ایک حساس ادارے نے. اس کے فوراً بعد آپ دیکھ لیں 2 ہفتے تک 40-45 لوگ مر گئے کرم ایجنسی میں. ٹھیک ہے، لنک کرے تمام چیزوں کو. جی بالکل. بلوچستان کے بارڈر پر جو ہے نا وہاں پر لوگ نکل آئے، ان لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا. یہ تمام چیزیں جو ہے نا اب جو لوگ سبوتاج کرنا چاہ رہے، دیکھیں اس وقت جو ہمارا ریجن ہے لداخ کی ایشو پر اور چائنیز اور جو سی پیک ہمارا اور یہ کاریڈورز وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اب ایک بار پھر ہم انٹرنیشنل پریکسس کا حصہ بننے والے ہیں، نشانہ بننے والے ہیں، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. گزشتہ ہفتے جو ڈیٹا افغانستان میں ہم نے ڈیٹیل شیئر کی تھی وہ یہ تھا، آپ یقین نہیں کریں کہ 9/11 کے بعد افغانستان کے اندر ریکارڈ حملے ہوئے تھے، اور آپ کو اب بھی یقین نہیں آئے گا، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ اس سے پہلے کا جو ہفتہ تھا اس میں 495 اٹیکس ہوئے تھے افغانستان کے 33 پروونسز میں یا 33 لوکیشنز پر انکلوڈنگ کابل. اس میں ذکی بھائی تقریباً 400 سیکیورٹی جو پرسنلز ہیں ان سمیت تقریباً 1000 لوگ مارے گئے. آج بھی میں خبر نیوز پر دیکھ رہا تھا جلال آباد کے اندر خودکش حملہ ہوا ہے، کل بھی اٹیکس ہوئے ہیں. اس میں چند چیزیں اچھی بھی ہے. اچھا، اور یہ والی چیز ہے کہ جلال آباد کے اندر اٹیک ہوتا ہے، خوست میں ہوتا ہے، یا وہاں کی حالات خراب ہوتے ہیں، کیا ہے قندہار کے، تو آپ جو کاریڈورز کھول رہے ہیں نا 3 آلریڈی ہے، آپ نے فنکشنل کیے. جی بہت اچھا ہے. پاکستان کی حکومت کا یہ والا ایشو جو ہے نا یہ بہتر ہے. افغان پالیسی ان کی بہت بہتری ہے، اس میں ہماری عسکری اداروں کا بھی ایک سے شامل ہے. تو ابھی صادق خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا ہے کہ انگور اڈا اور خرلاچی یہ بھی ہم 12 جولائی سے کھول رہے ہیں. بالکل. اب جب یہ کھولیں گے نا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ سینس ہے، وہ آپ کی طرح نہیں ہے کہ جب آپ 5 کراسنگ پوائنٹس افغانستان کے ساتھ کھولیں گے تو آپ سنٹرل ایشیا تک جائیں گے. ٹھیک ہے، سلیم باجوہ صاحب نے کل جو ڈیٹیل شیئر کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ لائن 8 جو ہے نا وہ بھی فنکشنل ہو رہا ہے سی پیک کا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کے بعد آپ کو اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا. آپ ادھر آ کر جو ہے نا آپ ان تمام چیزوں میں مندر وغیرہ کے چکر میں لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ نیب وغیرہ کے چکر میں پڑتے رہیں گے، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ آپ کے ساتھ پھر کیا کریں گے، خدا نہ کرے کہ وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو ان کا ادراک نہ ہو، اس لیے کہ ان کو ہے. تو یہ تمام چیزیں انٹر لنک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا سر، یہ جو جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے افغانستان میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ یار سی پیک جس طرح ایکٹیو ہونے جا رہا ہے اور آپ سینٹرل ایشیا تک جا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے ان اٹیکس کی جو افغانستان میں ہو رہے ہیں. نہیں، وہ جو آپ کا لداخ کا ایشو ہے جہاں پر چائنا انڈین اور چائنیز فورسز ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے. کل بھی وہ گیا ہوا تھا، وہ منا بھائی MBBS کا BBC نے بہت زبردست وہ کیا ہے کہ وہ فلم دیکھ کر وہ گیا ہے. اس نے جو ایک پوزز بنائے ہیں نا، BBC نے اس پر زبردست اسٹوری کی ہے. مودی صاحب جو ادھر گئے ہیں، اس تمام ایشو کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں ایک بات ہے جو کہ ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے یہ 5 بارڈرز کھول دیے اور پاکستان کے اندر امن آ گیا اور سی پیک کو عملی شکل دی گئی، آپ یقین کریں پاکستان کے پاس نہ کوئی مسئلہ رہے گا. پاکستان اتنی بڑی منڈی ہے پاکستان کے لیے، یہ واحد ملک ہے جو کہ ماسکو تک اس کی منڈی جائے گی. سابق وزیر داخلہ عمر داؤدزئی کی نئی ذمہ داری جو ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ 2 منٹس بھی ہیں. ہاں، ایک صادق خان صاحب نے ڈیلیور بھی کیا، جس طرح ہم چلا بھی رہے ہیں اور ہم نے ان کو مبارکباد دی ہے. اسی طریقے سے جو ایک دوسرا اچھا فیصلہ اب کابل سے آیا ہے، وہ بھی ہمارے نیٹ ورک کے بہت اچھے دوست بھی ہے عمر داؤدزئی صاحب. لاسٹ منتھ بھی وہ آئے تھے ہمارے ہیڈ کوارٹر میں، ہیڈ آفس میں. بہت پازیٹیو آدمی ہے، بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی ہے، جرگمار آدمی ہے، پازیٹیو آدمی ہے، اس لابی کا بندہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ پشتون ہے. اس وقت جو ہمارے لیے اچھی بات ہے، ایک تو ہم نے
جو ہماری ایک فرسٹ جنرل بنی ہے نگار جوہر، اس کو بھی مبارکباد دیں گے کہ یہ بھی ہمارا فخر ہے. اگر ایک طرف اس قسم کے لوگ ہیں تو دوسری طرف ہم نے پاکستان کے اندر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ثوابی وال نے، اور آج ثوابی وال دوسرے کرنل شیر خان شہید کی جو ہے نا تمام میڈیا وہ بھی کر رہے تھے، اس کی شہادت کا دن بھی تھا. تو میرے خیال میں عمر داؤدزئی صاحب پشتون، دونوں ممالک کا حامی، یس، صادق خان صاحب پشتون، دیکھیں نا، اور زلمے خلیلزاد صاحب. تو اس وقت انٹرنیشنل جو گیم ہے نا ریجن کا، جی ہمیں بڑا فخر ہے. اور جو لوگ ہمیں تانے دے رہے ہوتے کہ پاکستان کے اندر آپ غلام ہیں نا، ان کو یہ اس اپوائنٹمنٹ سے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی لیفٹیننٹ جنرل ہے جو کہ ثوابی سے ہے. اور پھر یہ والے 3 لوگ دیکھیں نا، اس وقت بات پھر ختم کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے زلمے خلیلزاد، ریجنل پیس ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. صادق خان، زلمے خلیلزاد امریکہ واشنگٹن، صادق خان اسلام آباد، عمر داؤدزئی کابل. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو. ناظرین، جانے سے پہلے میں صرف اتنا کہتا جاؤں گا کہ جب ہم پروگرامز کرتے تھے اور سٹارٹ میں، مطلب جب یہ ابھی کرونا کا مسئلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، تو ہم اکثر ڈسکشن کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، ان کے آگے پیچھے کون ہے، دائیں بائیں کون ہے. دا تھنگ از، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم پرسنلی بھی کسی سے ملتے ہیں جو ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ اسی ایکسائٹمنٹ میں ہیں کہ ان کو سیٹ ملی ہوئی ہے. گرو اپ، اب اس ایکسائٹمنٹ سے نکل آئیں پلیز. اسٹارٹ ورکنگ. مے بی اٹس ٹو لیٹ، بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ if you are sincere with your country. اللہ حافظ.